अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आजकल के हालात ये हैं कि किसी की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए या किसी का फ्रिज काम करना छोड़ दे, फ्रीज़र साथ ना दे या फिर डोर बेल ख़राब हो जाए, टीवी का रिमोट ना मिले या घर की मोटर जवाब दे जाए, हर सूरत मुकदमा इमरान खान के खिलाफ बनाया जाएगा। सो मच सो कि बलूचिस्तान में अब्दुल रज़्ज़ाक शर नामी सीनियर वकील साहब का कत्ल कर दिया जाता है और वो ख़ानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़ जाते हैं। और इसका एतराफ़ उनकी अपनी बेवा आकर करती हैं कि उनके ख़ामंद को ख़ानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़ा दिया गया और उनकी ज़िंदगी इसलिए गई कि उनके ख़ानदानी दुश्मनों ने उनको कत्ल कर दिया। उनके ख़ानदान के कई और लोग भी इससे पहले इसी बदबख्त ख़ानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़ गए थे, लेकिन इल्ज़ाम इमरान खान के सर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की जाती है। ज़िले शाह नामी वो स्पेशल चाइल्ड, इमरान खान का पैशनेट और डेडिकेटेड वर्कर, जो कि सब बहुत उसे प्यार करते थे क्योंकि ऑब्वियसली वो एक स्पेशल चाइल्ड था और बहुत मोहब्बत करता था इमरान खान से। हर वक्त उनके घर के बाहर ज़मान पार्क मौजूद होता था। इतनी सिंसेरिटी के साथ वो वहाँ पर रहा इतना अरसा, उसकी मोहब्बत थी। और यही मोहब्बत किसी के लिए इतनी तकलीफ दे बन गई कि पुलिस ने जिस बेदर्दी से उस बेचारे को एबडक्ट किया, क्योंकि ज़ाहिर है अरेस्ट तो आप किसी मुजरिम को करते हैं, किसी पर कोई गलत चीज़ का इल्ज़ाम हो, आपके पास कोई सबूत हो, तब आप अरेस्ट करते हैं। वो बेचारा स्पेशल चाइल्ड, उसको न सिर्फ ये कि जिस तरह से उठा कर ले जाया गया और बाद अज़ां उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साबित किया कि उसके जिस्म पर जगह जगह टॉर्चर के निशान थे और उसको टॉर्चर करके कत्ल किया गया। किसने किया, इसका जवाब आज तक ना इमरान खान को दिया गया, ना उसके घर वालों को दिया गया, और उल्टा इल्ज़ाम इमरान खान के सर थोप दिया गया। ये इमरान खान पर बनाए गए 200 जो केसेस हैं, उनकी अगर मैं आपको इस चीज़ पर गौर करवाऊं और आपको बताऊं डिटेल्स के कितने रिडिकुलस हैं, तो शायद दिन रात इसी में ही गुजर जाएगा। और वो कहते हैं ना, स्याही ख़त्म हो जाएगी, कागज़ ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये गुफ्तगू ख़त्म नहीं होगी। सो नाज़रीन, आज शहबाज शरीफ साहब ने मज़ीद एक लेवल ऊपर जाकर, ये 200 केसेस तो जितने रिडिकुलस हैं ये एक तरफ, शहबाज शरीफ साहब ने आज एक ऐसी हरकत की है जिस पर मुझे बहुत अफसोस और शर्मिंदगी है। जितनी शर्मिंदगी मुझे इस बात पर थी कि जिस दिन उनकी इंडाइटमेंट होनी थी, जिस दिन उन पर फर्दे जुर्म आयद होनी थी, उस दिन उनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाकर जिस तरह तोहफे में ये कुर्सी पेश कर दी गई। आज शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर एक ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगाया है, एक ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगाया है जो इनका ख्याल है कि शायद इससे वो पाकिस्तानी अवाम के जज्बात भड़का सकेंगे, शायद वो पाकिस्तान की फ़ौज में सर्व करने वाले जो अफसरान हैं, जो जवान हैं, उनको इमरान खान से मुतनफ़र कर सकेंगे। तो मैंने सोचा कि ये जो एक साजिशी ट्वीट उन्होंने की है, इस पर ज़रा थोड़ा सा तफसीली गुफ्तगू हो जाए। शहबाज शरीफ साहब ने आज इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इमरान खान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कत्ल करवाना चाहते हैं, असैसिनेट करवाना चाहते हैं। वो उन्होंने किस बुनियाद पे कहा, वो भी मैं आपको बताती हूँ। उस पर फिर हम ये भी बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की जो सिलेक्टिव गैरत है, बल्कि आज के वीलॉग का तो टाइटल ही है कि सिलेक्टिव गैरत कहते किसे हैं। वो शहबाज शरीफ जिनको जब डॉन लीक्स की गई, मरियम नवाज ने जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की, उस पर इनको कभी आज तक गैरत नहीं आई, ना इन्होंने आज तक कभी उसको पब्लिकली कंडेम किया। और हमें नहीं पता कि इन्होंने फैमिली में बैठ के भी कभी कंडेम किया या नहीं किया कि ये क्या घटिया हरकत थी। ये कहना कि पाकिस्तान की फ़ौज इंडिया से सुलह नहीं करना चाहती, मियाँ साहब तो चाहते हैं। उसके बाद मरियम नवाज के जलसों में नारेबाजी की गई, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। इन घटिया नारों को शहबाज शरीफ ने आज तक कभी ना कंडेम किया, ना पब्लिकली मरियम नवाज को इस पे कोई शर्प कॉल दी कि आप अब ये लाइन क्रॉस कर रही हैं। अभी तो बड़ी आजकल हम बातें सुनते हैं ना कि अब आर्मी चीफ भी इनकी रेड लाइन हो गए हैं, पाकिस्तान की फौज भी इनकी रेड लाइन हो गई है आजकल, जब तक इक्तदार में। इक्तदार के बाहर निकल के क्या होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, और माजी में जो कुछ होता रहा वो अल्लाह ताला तो जानते ही हैं, और अवाम भी बड़ी अच्छी तरह से जानती है कि क्या कुछ करती रही है नून लीग। सो उस वक्त वो जो नारे लगे उन पे मरियम नवाज भी सर धुनती रही, और उन्होंने बड़ा इंजॉय करते हुए ताईदी अंदाज में सर हिलाया, अपने वर्कर्स को रोका नहीं कि ये किस किस्म की नारेबाजी आप कर रहे हैं। अब आगे आ जाइए, जो नवाज शरीफ ने मुंबई हमलों के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया,
کس کس طرح سے کہاں کہاں کب کب نواز شریف پاکستان کی اسٹیٹ کو انڈرمائن کر کے، پاکستان کی فوج کو انڈرمائن کر کے بھارت کے نیریٹو کو تقویت دیتے رہے. کبھی آج تک شہباز شریف نے اس پر غیرت نہیں کھائی کہ میں اس کو کنڈیم کروں کہ یہ کیا حرکت ہے. لیکن شاہین سیبائی صاحب جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں، 50 سال سے زائد ان کا تجربہ ہے، اور انہوں نے گراؤنڈ سے صحافت شروع کی. آج جس طرح کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی شخص 20 30 40 سال بعد بھی زندہ ہوا تو آبویسلی جو چیزیں آج ہو رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ آئی وٹنس اکاؤنٹ جو ہوگا آبویسلی ہم ایز سچ وہ چیزیں بتائیں گے آج سے 20 30 سال بعد، 40 سال بعد. سملرلی شاہین سیبائی صاحب نے بھی ایک فارمر آرمی چیف کا ایک واقعہ بتایا کہ کس طرح سے ایوب خان صاحب جو ہیں وہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور ایک شخص نے فائر کر دیا آڈینس میں سے، اور وہ قریب ہی ان کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایوب خان صاحب جو ہیں وہ فوری طور پر میز کے نیچے چھپ گئے. وہ انٹرویو ڈاکٹر موئی پیرزادہ کو دے رہے تھے، اور اس دوران اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بات جو ہے اس کا انکشاف کیا. اب یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ اگر کوئی ریٹائرڈ فوجی افسران یا ریٹائرڈ بیوروکریٹس یا پھر سینئر وکلاء جو بھی لوگ 70 برس سے اوپر ہیں، وہ سب ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے اس وقت میڈیا میں دیکھی، اخبار ہوتا تھا اس وقت زیادہ، اس کو ظاہر کور بھی کیا گیا، چھپایا نہیں گیا، اس بات کی بڑی اس وقت دھوم مچی. جو لوگ 65 70 برس سے اوپر ہیں وہ تو اس سارے واقعے سے پریوی ہیں، انہیں تو پتہ ہے یہ واقعہ. تو کیا ہو گیا اگر شاہین سیبائی صاحب نے یہ واقعہ دہرایا، اس واقعے کو نریٹ کیا بات کرتے ہوئے. شہباز شریف صاحب اس بات کو بنیاد بنا کر عمران خان پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ بات کروائی ہے تاکہ موجودہ آرمی چیف عاصم منیر کو ذرا ڈرایا جا سکے کہ دیکھیں جی آپ کی اسیسینیشن بھی ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ جو مریم نواز، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. ان کے اپنے جلسے میں کھڑے ہو کے آپ کے اپنے نون لیگ کے ورکرز جب یہ نعرے لگاتے تھے تو کیا وہ پاکستان کی فوج کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے، پاکستان کی فوج کو انڈرمائن کرنے کے لیے، کیا وہ ایک گھٹیا سازش نہیں تھی؟ 2 صحافی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ انٹرویو لے رہے ہیں، دوسرا شخص ظاہر ہے وہ بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی جوانی میں جو قصے دیکھ رکھے ہیں، انہوں نے پاکستان کی پالیٹکس کو ظاہر آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے سامنے سب کچھ ہوتے دیکھا ہے. تو آبویسلی اگر وہ ایک قصہ دہرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو اس میں عمران خان کا کہاں سے قصور آ گیا کہ جی عمران خان جو چونکہ ایک فارمر آرمی چیف کی بات کر دی کہ اس طرح سے کسی شخص نے ان پہ گولی چلائی تھی اور میز کے نیچے چھپ گئے، اور بڑا مطلب لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرپوک ہیں یہ وہ، تو اس بات کا عمران خان سے کیا تعلق بنتا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی. اور پھر یہ کہ خیر جتنی اچھی انگریزی ہے، آئی ہائیلی ڈاؤٹ کہ وہ شہباز شریف صاحب نے خود لکھی ہو سکتا ہے خود لکھی بھی ہو، لیکن بہرحال جو اس کا کانٹینٹ ہے وہ بالکل فضول ہے، اٹس ربش. جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک وائل اور ملیشس اٹیمپٹ ہے عمران خان کی آرمی چیف کے خلاف، یہ پروپیگنڈا کی، یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کو وہ کرنے کی، ارج کرنے کی، فاسٹر کرنے کی کہ کوئی کرے، لوگوں کو ابھارنے کی. شرم کا مقام ہے شہباز شریف صاحب، آپ اس طرح کی باتیں بلکہ کر کے لوگوں کے اندر ایک نئی ڈبیٹ جنریٹ کروا رہے ہیں. انہوں نے تو چلو ایک قصہ سنایا، بات ختم ہو گئی، آپ ایک نئی ڈبیٹ جنریٹ کروا رہے ہیں، اور آپ جان بوجھ کے لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، آپ جان بوجھ کے لوگوں کی اس طرف دھیان لے کے جا رہے ہیں. عمران خان نے تو ان کا نام بھی نہیں لیا، قصہ کوئی سنا رہا ہے. آپ اس بندے کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، 50 سال سے زیادہ اس بندے کا تجربہ ہے. آپ نے تو زندگی میں نہیں اتنی کتابیں پڑھی ہوں گی جتنی اس بندے نے شاید 1 سال میں پڑھ لی ہوں گی. تو یہ کیا گفتگو تھی، یہ بالکل خیر میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا جی آگے آتے ہیں ناظرین، دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز جو آج ڈسکس کرنی تھی، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں، وہ پھر اگلا ویلاگ شاید لیٹ ہو جائے گا، اسی میں ہی کر لیتے ہیں. اگلی جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ کہ عرفان قادر صاحب جو کہ سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں اور اس وقت پچھلے کافی عرصے سے انفیکٹ وہ بڑے زور و شور سے شریفان کی جو ہے، بڑی شریف خاندان کی وہ کر رہے ہیں، ایڈوکیسی بھی کرتے ہیں، بڑا ان کو سپورٹ کرتے ہیں ایز اے وکیل. اور طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر سما ٹی وی پہ عرفان قادر صاحب سے جب بات ہو رہی تھی القادر ٹرسٹ کیس کی، تو اس میں طلعت حسین نے بڑا پرٹیننٹ سوال پوچھا
کہ وہ جو پیسہ تھا جو برطانیہ سے آیا، جو ملک ریاض، اب جرت دیکھیں آپ کہ ملک ریاض کا نام لینے کی ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ ٹی وی پہ ملک ریاض کا نام بھی لے سکیں، اندازہ کریں۔ یہ وہی بات ہے کہ جو اے آر وائی اور پی ٹی وی نے کیا کہ عمران خان کی خبر چلائی نام لیے بغیر کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے وفد کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، آئی ایم ایف کے وفد کی۔ یعنی حالات یہ ہیں کہ اس موجودہ حکومت کو قرضہ بھی نہیں دے رہا آئی ایم ایف جب تک عمران خان گارنٹی نہ دے، جب تک وہ عمران خان کو اعتماد میں نہ لے لیں، کیونکہ عوامی اعتماد تو عمران خان کے ساتھ ہے۔ سو عمران خان کی اتنی جو امپورٹنٹ اس میں پوزیشن ہے، جو ان کی ریلیونس، اٹ اسپیکس والیومز اباؤٹ ہز ریلیونس آلسو ان دا کرنٹ پولیٹیکل سچویشن۔ سو عمران خان کا ہی چہرہ بلر کر دیا۔ سملرلی بات ہو رہی تھی القادر ٹرسٹ کیس کی، اور اس میں ملک ریاض ظاہر ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں فیکٹر ہے، بڑا امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے اس کیس میں، تو ان کا نام حذف کر کے طلعت حسین سوال کرتے ہیں کہ پیسہ تو ہے وہ سپریم کورٹ میں آیا برطانیہ سے، تو عمران خان کے پاس تو پیسہ نہیں آیا، تو کرپشن کہاں سے کی عمران خان نے؟ انہوں نے کہا نہیں یہی کرپشن ہے کہ وہ قومی خزانے میں نہیں جمع ہوا، وہ سپریم کورٹ کے فنڈ میں جا کے جمع ہوا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، سپریم کورٹ کو کیا آپ پاکستان کا ریاستی ادارہ نہیں سمجھتے؟ کیا سپریم کورٹ عمران خان کے انڈر تھی؟ کیا عمران خان ایز این انڈیویجول سے سپریم کورٹ کا کوئی اکاؤنٹ ہولڈر تھا کہ جو ان کا اکاؤنٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ کوئی جوائنٹ اکاؤنٹ تھا ان کا؟ مطلب اسٹوپیڈیٹی کی انتہا ہے کہ ان کا اپنا وکیل بھی، عمران خان کا مخالف وکیل بھی ثابت کر رہا ہے، اس بات کا اعتراف کر رہا ہے، اس کو ثابت کر رہا ہے اس بات کو کہ ہاں عمران خان نے کوئی پیسہ نہیں لیا، ایک دھیلا نہیں لیا، لیکن یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ جمع ہوئے اور کیبنٹ کے پاس نہیں آیا، حکومت کے اپنے خزانے میں نہیں آیا۔ تو اللہ کے بندو لے لو، آپ لوگ ایک کریں، اچھی سی ایک لیجسلیشن کریں، اس میں بات چیت کریں اور آپ نکلوا لیں وہاں سے، بلکہ زیادہ دور کیوں جانا ہے؟ وزیر اعظم ایک لیٹر لکھیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کو اور آگے جو بھی لیگل پروسیجر اس کو فالو کر لیں۔ یعنی اندازہ کریں کہ ان کے جو میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں بھی بات کی کہ اتنی ریڈیکولس انہوں نے عمران خان کے خلاف فیبریکیٹڈ کیسز بنائے ہیں، اتنے گھٹیا قسم کے الیگیشنز لگائے ہیں کہ جو ان کے اپنے وکیلوں سے بھی جسٹیفائی نہیں ہو پا رہے ٹی وی پہ۔ عدالت میں کیا کرتے ہوں گے، ٹی وی پہ نہیں جسٹیفائی کر پا رہے، جہاں پہ پھر لوگ پکا منہ بنا کے تھوڑی سی 2+2=4 کر کے اپنی بلکہ جو 2+2=4 کو 2+2=6 کر کے دکھا دیتے ہیں ٹی وی پہ، ان سے وہ بھی نہیں ہو پا رہا، اور کیسے ہو پائے؟ کسی کیس میں کچھ سبسٹنس ہوگا تو یہ اس کو ثابت کر پائیں گے نا۔ تو یہ ناظرین ساری صورتحال ہے۔ وہی بات ہے کہ ایک چال وہ چلتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے، بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا، حکمت والا ہے۔ اگلے پروگرام میں ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اس نوٹ پہ کہ کسی کا بھی ویلاگ ہو اور وہ شخص کسی کو بھی سپورٹ کرتا ہو یا کسی بات پہ تعریف کرتا ہو یا کسی بات پہ اس سے اختلاف رکھتا ہو، اس کا یہ مطلب کہاں سے آ گیا کہ اس کو عمران خان نے جو ہے ڈائریکٹ کیا ہے کہ آپ یہ بات کریں یا آپ یہ نیریٹو دیں؟ مجھے تو آج تک عمران خان نے نہیں کہا کہ آپ یہ بولیں یا یہ نہ بولیں۔ میں نے تو بڑا کھل کے ہمیشہ بزدار کے خلاف بھی بات کی اور کئی ایسے ایلیمنٹس کے خلاف بات کی جو عمران خان کی حکومت جب جا رہی تھی، جانے والی تھی، یا پھر جس وقت چلی گئی اس وقت عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے بریف کیس پکڑ کے، اور میں ہم لوگوں کے خلاف مسلسل بات کرتی رہی تھی عمران خان کے دور حکومت میں۔ نہیں اچھی لگتی تھی عمران خان کو یا ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کئی لوگوں کو یہ بات، کوئی نہیں بھی اچھی لگتی ہوگی تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن عمران خان نے کبھی اس بات کا کوئی میسج نہیں بھجوایا کہ یہ بات آپ نہ کریں، یہ بات آپ رہنے دیں۔ ہمارا جو دل کرتا ہے ہم کھل کے بات کرتے ہیں، جہاں پہ عمران خان ٹھیک ہے وہاں پہ شاباش دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، جہاں پہ وہ غلط ہوتے ہیں وہاں پہ کھل کے بات کرتے ہیں۔ ٹیم سلیکشن میں غلطیاں تھیں، کیوں نہیں بات کی، ہمیشہ کی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نیوٹرلٹی کی وہ جو چھتری ہوتی ہے، جو خیر اب تو خیر اس کا بالکل ہی تیا پانچا نکل گیا، جو بڑا نیوٹرل ہونے کے لیکچر دیتے تھے کہ صحافی کو تو نیوٹرل ہونا چاہیے، اب جس طرح سے کھل کے وہ لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں کہ یہ 2-4 فورن ٹرپس کی مار ہیں، 2-4 چھوٹے چھوٹے پیٹی مفادات، اینڈ they're all yours۔ یہ کوئی بات نہیں ہوتی، یہ کوئی صحافت نہیں ہوتی۔ جن کو ہماری صحافت پہ بہت اعتراض تھا کہ عمران خان کے حق میں بات کرتے ہیں، اب ان کا تو کوئی منہ ہی نہیں رہ گیا کہ وہ کسی کو بھی کو بات کر سکیں۔ سو یہ بڑی شرمناک بات ہے شہباز شریف کی کہ انہوں نے جس طرح سے وزیر اعظم کی کرسی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی فوج اور عمران خان کو ایک دوسرے کے خلاف جو پچ کرنے کی کوشش کی ہے، وی لاگ چوتھے محلے میں ہو رہا ہے، وی لاگ امریکہ میں بیٹھ کے ایک سینئر صحافی جو 50 سال سے زیادہ ہو گیا جن کو صحافت کرتے ہوئے وہ کر رہے ہیں،
اور آپ اس کا الزام عمران خان پہ لگا کے فوج اور عمران خان کو ایک دفعہ پھر آمنے سامنے کھڑا کرنے کی جو کوشش تھی نون لیگ کی بڑے عرصے سے، اسی لائن کو آپ ٹو کر رہے ہیں. کچھ شرم کریں. یہ اقتدار آنی جانی چیز ہے میاں صاحب، اور ایون زندگی آنی جانی چیز ہے. یہ سانس اگلی آ گئی تو یہ جہاں، نہ آئی تو اگلا جہاں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی حساب کتاب دینا ہے. اور یہ ایک ایک بددیانتی، ایک ایک غلط چیز، ایک ایک اچھا کام، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، اور اس کا کچھ چیزوں کا حساب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں شروع کر دینا ہے. تو کوئی خدا کا خوف کریں. آپ اس طرح کی باتوں سے یہ اندازہ لگائیں کہ جو جوان بیچارہ سرحد پہ فائز ہے، جو کام کر رہا ہے، جو میں کہنے لگی تھی جو سرحد پہ بیٹھا ہے، لیکن بیٹھنے کی بیچاروں کو کہاں توفیق ہے کہ وہ ہمارے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. تو آپ ان کے سپہ سالار کے حوالے سے اس طرح کی بات کرنی اور سابق وزیر اعظم کے حوالے سے کرنی کہ وہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے کیا اسپرٹس رہ جائیں گے؟ کچھ شرم کریں. سیاست سب کچھ نہیں ہوتی. اپنی جو آپ کی پالیٹکس ہے، جس کا ویسے ہی اللہ کے فضل سے اب جنازہ نکل چکا ہے، اس کو بچانے کے لیے اب یہ عمران خان کے کندھے پہ رکھ کے اس طرح کی وہ اپنا فائرنگ کریں. اپنا حساب آپ نے عوام کو خود دینا ہے. اور یورپین یونین نے بھی آپ کو ٹھنڈ ڈال دی ہے کہ اب مزید ہیومن رائٹس وائلیشنز اگر ہوئیں تو جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو پاکستان کا ہے، جو کہ جس کی وجہ سے ایکسپورٹس میں اتنا فائدہ ملتا ہے، زبردست آپ کو ایسے ایسے پریفرینشل ٹیرفس مل جاتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کی ایک کمپیٹیٹیو مارکیٹ جو ہے اس میں آپ داخل ہو جاتے ہیں، آپ کی کمپیٹیٹیونیس میں اضافہ ہوتا ہے. آپ اپنی ایکسپورٹس کو زمین سے آسمان پہ لے کے جا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس پہ ہم مزید بلڈ کریں اور اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کریں. شرم کا مقام یہ کہ اس ایک سوا سال میں جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے $7.5 ارب کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو فارن ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کی مد میں. گری ہیں دونوں. کیوں گری ہیں؟ کیونکہ لوگوں کا کانفیڈنس شیک ہو گیا ہے سسٹم پہ. تو یہ سارا کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس طرح کے تماشوں سے عوام اور فوج یا عمران خان اور فوج کو آپ آپس میں وہ نہیں کر سکتے، لڑا نہیں سکتے. تو اس پہ خیر آگے بھی بات کریں گے. مجھے بہت غصہ آیا تھا اس حرکت پہ، تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس پہ ایک ویلاگ کرتی ہوں اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. وی جسٹ ڈیڈ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد.